बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ ऊपर तले 2 फैसले आए। साइफ़र केस, उसके बाद तोशाखाना केस। तोशाखाना केस का तो माशाल्लाह से 2 दफ़ा फ़ैसला आया। पहले 3 साल कैद सुनाई गई थी और उसके बाद फिर 14 साल दोनों मियाँ बीवी को कैद सुनाई गई है, इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। तीसरा फ़ैसला भी चीखता हुआ, चिंघाड़ता हुआ इमरान खान के आगे आगे है या पीछे पीछे है। इद्दत केस का फ़ैसला कुदरतुल्लाह जज साहब ये केस सुन रहे हैं। अडयाला जेल है, वहाँ पे 1 दिन 12 घंटे समाअत होती रही। दूसरे दिन भी तकरीबन इतनी ही दुरानिया की समाअत हुई। अडयाला जेल रात तक समाअत जारी रही। फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ये फ़ैसला करेंगे या फ़ैसला पढ़ेंगे, ये फ़ैसले से नज़र आएगा। लेकिन इमरान खान को उम्मीद है, यकीन है कि हैट्रिक मुकम्मल होगी। एक फ़ैसला, दूसरा फ़ैसला, तीसरा फ़ैसला। आखिरी रोज़ बड़ी दिलचस्प वहाँ पे सूरत हाल होती रही। जिस तरह से खबरमानी का इल्ज़ामात लगाते रहे, जिस तरह मुफ्ती सईद की तरफ से गवाही दी गई, जिस तरह से ओम चौधरी सारे के सारे जिस तरह उनसे सवालात किए गए, इनका मुंह ऐसे हो गया जैसे फिटे मुंह होता है। पहले कुछ कहा करते थे, बाद में कुछ कहा करते थे। एक मौके पर इमरान खान के वकला की तरफ से ये कहा गया कि हम एक ऑडियो चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा, अमले ने कहा कि हमारे कंप्यूटर का स्पीकर ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर फोरेंसिक करवा लेते हैं। तो जज साहब ने कहा, अमले ने कहा कि नहीं नहीं, स्पीकर ठीक हो गया। स्पीकर भी बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझ पे अभी आप ने जो सुनना है वो सुन लें, क्योंकि फोरेंसिक के लिए मामला जाएगा तो हो सकता है कि कई हफ्ते लग जाएं, कई महीने लग जाएं। तो स्पीकर साहब बिल्कुल वहाँ पे बोलने लगे। खबर माने से पूछा गया कि पहले आपकी ये वीडियो है, उससे खबर माने का किस तरह से इनकार कर रहे थे। लेकिन जब कोई शख्स बेगैरत हो जाए तो फिर उसके लिए छोटा मोटा इनकार कोई बड़ी बात नहीं होती। बेगैरत किसी को कहना बहुत ही बड़ी गाली है, लेकिन इनके लिए यह गाली नहीं है। आपने तलाक दे दी है। जो बंदा अपने बच्चों की माँ के बारे में, बच्चे इनके हैं, उनकी माँ के बारे में ऐसी बात करता है कि इसके फ़लाँ के साथ ऐसे तल्लुकात थे, इमरान खान का नाम लेता है। जब उनसे ये पूछा गया कि खबर माने का साहब आपने इस ऑडियो में, इस वीडियो में ये कहा है, उन्होंने कहा कि इसका पहले ये देखा जाए कि किस दौर की ऑडियो। वहाँ पे ये बताया गया कि एंकर कह रही हैं कि सब खामंद बुशरा बीबी खबर माने का ये कहते हैं। तो खबर मानेका की तरफ से इस पर फिर क्या जवाब दिया जा सकता था। मुफ्ती सईद साहब, उनसे पूछा गया कि आपने तो इद्दत के बारे में ये कहा था कि औरत कह दे कि इद्दत मेरी मुकम्मल हो गई है तो मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद आप आज क्या कह रहे हैं। तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल ओम चौधरी से जो पूछा गया वो भी लाजवाब हुए। किसी गवाह के पास जिरा के दौरान कोई जवाब नहीं था। सलमान अकरम राजा की तरफ से ज़बरदस्त किस्म की जिरा की गई। वो इंतखाब में हिस्सा लेते हुए लाहौर में इंतखाबी मुहिम भी चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम छोड़ के वो वहाँ गए थे। कलबूत चौधरी, ओम चौधरी साहब भी अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़ के वहाँ पे गए हुए हैं। उनसे भी गवाही ली गई, उन पर भी जिरा की गई। तो बताने वाले बताते हैं, जो खबरें सामने आई हैं, कि सारे वहाँ पे ठुस हो गए। लेकिन कौन देखता है दलाइल को, कौन देखता है गवाहियों को, कौन देखता है कानून को, कौन देखता है आइन को, कौन देखता है ज़ाब्ते को, कौन देखता है अपने गरेबान में, अपने ज़मीर में। बहरहाल जज साहब आज फैसला सुनाएंगे, फैसला पढ़ेंगे या करेंगे, ये सामने नज़र आ जाएगा। एक थोड़ी सी उम्मीद है, मुँहूम सी उम्मीद है कि शायद इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाए। लेकिन इमरान खान को कतई तौर किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं है इद्दत केस में कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। वो कहते हैं कि ये हैट्रिक करना चाहते हैं, एक केस में सज़ा, दूसरे केस में सज़ा। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया, मुझे डील पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं डील करने के लिए जिस तरह से ये चाहते हैं खामोश हो जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है। और फिर 8 फरवरी को इंतखाबात भी हो रहे हैं। इमरान खान का एक ही मुतालबा है, वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ़ एक ही डील है कि इंतखाबात 8 फरवरी को गैर जानबदाराना हो जाएँ, शफाफ हो जाएँ। और इमरान खान ये यकीन किए बैठे हैं कि इंतखाबात होंगे और उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। वैसे तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से दरवाज़े बंद किए गए हैं, कोई थोड़े से दरवाज़े खुलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। कल भी थोड़ी सी बहस हुई, जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब मामला हाई कोर्ट में ले गए थे। उन्होंने कहा कि आप
الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں دوبارہ سے کہ بطور پارٹی تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. وہاں پہ یہی دلیلیں دی جا رہی تھیں, بحث ہو رہی تھی. وہاں پہ بتایا گیا کہ جناب ہمارا تو پارٹی کا نام اب بھی ویب سائٹ پر موجود ہے, رجسٹرڈ ہماری پارٹی ہے. تو وہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں ایک ممبر صاحب تھوڑا سا وہ تلخ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ویب سائٹ سے بھی تحریک انصاف کا نام ہٹا دیا جائے اور کیا پارٹی کو رجسٹریشن اس کی ختم کر دی جائے. وہ بھی تب جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. الیکشن کمیشن والے بھی, عدالتیں بھی دیکھتے ہیں آج 1 بجے 1:30 بجے جج صاحب قدرت اللہ صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں, آئین کے مطابق دیتے ہیں, قانون کے مطابق دیتے ہیں, ضمیر کے مطابق بھی دیتے ہیں, یا ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ سائفر کی طرح اور توشہ خانہ کی طرح فیصلہ سنا دیتے ہیں. زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا, اب سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد فیصلہ آ سکتا ہے. عدت کیس میں جج صاحب کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ کیا عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح فسخ کر دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کیا سزا دیں گے؟ قید کی سزا دیں گے؟ جرمانہ کریں گے؟ اس سے میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پہلے ہی وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران ریاض خان نے جہاں سے اپنا سلسلہ ویلاگ کا چھوڑا تھا وہیں سے انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور جس طرح سے ان کا پہلے کنٹینٹ تھا, جس طرح سے وہ پہلے بات کیا کرتے تھے, بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. تو یہاں پہ یہی کہنا ہے, جو ان کو روکنا چاہتے تھے تو عمران ریاض خان کو روک سکتے ہو تو پھر روک لو, کیونکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. ان کی ہر ویڈیو کے جو ویورز ہیں وہ بھی ہزاروں میں کئی ہزاروں تک, بلکہ کئی ویڈیو تو ان کی لاکھوں اور ملین تک بھی پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پھر ان کو جو روکنا چاہتے ہیں وہ روک لیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی افسوسناک صورتحال ان کے ساتھ پہلے ہو چکی ہے, 1 بار نہیں 2 بار, بلکہ دوسری بار تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جانے لگا تھا کہ خدا نخواستہ وہ دنیا میں نہیں رہے. لیکن اب اگر اٹھائے گئے تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا؟ ہم یہی ان کو تھوڑی سی یہاں پہ تجویز دیں گے, رائے دیں گے, مشورہ دیں گے کہ ذرا ہاتھ ایسا زیادہ بھی کڑا نہ رکھیں گے, آپ کو اٹھانے والے آ جائیں, جو اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا. ویسے عمران ریاض خان اس حوالے سے احتیاط ضرور کر رہے ہیں, لیکن سیاست کے معاملے میں جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کی بات کرتے تھے اس میں ان کا سر منہ بھی فرق نہیں آیا. جو میاں نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہنا ہوتا تھا اور عمران خان کے حق میں جو بات کرنی ہوتی تھی, حق اور صداقت کی بات وہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, جس میں عمران خان ان کو سچے نظر آتے ہیں, تو اسی طریقے سے اپنے ضمیر کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے, کچھ لوگوں کو ضمیروں کی آوازیں ضمیر کے مطابق بات کی گئی پسند نہیں آتی, ان کو لڑ جاتی ہے. تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ روک سکتے ہو تو پھر روک لو. عدلیہ میں حالیہ دنوں میں سب سے پہلے استعفیٰ آیا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا, اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب کا, اب جسٹس شاہد جمیل صاحب کی طرف سے استعفیٰ دیا گیا ہے. انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, جو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. 100% ان کے استعفے پر جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پہ صادق آتا ہے. ان کی طرف سے صرف اشعار لکھے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیتا ہوں. انہوں نے جو شعر لکھا ہے, انہوں نے جو شعر کہا ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی آواز پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. عمران خان کی کیا آواز ہے؟ عمران خان ایک مدت سے کہتے آ رہے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو عمران خان ایسا لیڈر خود کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی شاید کرتے رہیں. شاہد جمیل کی طرف سے اپنے استعفے میں جو شعر لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا 1 سال. آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا 1 سال, کہ آزاد کی جو ایک لمحہ ہے اس کی زندگی کا, وہ محکوم کے 1 سال سے بھی بہتر ہے, یا 1 سال جیسا ہے. وہی جو عمران خان کہتے رہتے ہیں, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس کے مطابق ہی شاہد جمیل کی طرف سے کہا گیا ہے, اور شاہد جمیل کے استعفے پر بہت سے لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے وہ اپ رائٹ جج تھے اور وہ دب کے کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہاں پہ ایک حیران کن قسم کا مطالبہ آیا ہے. وہ مطالبہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ آسن بھون صاحب کی طرف سے آیا ہے. یہ بھی ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں. آج کل مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ ہی ان کی ایفیلیشن ہے. پیپل پارٹی کے لیے بھی ان کی ہمدردیاں ہیں. تحریک انصاف کے سخت خلاف ہیں. جو بھی کیس تحریک انصاف کے حوالے سے آتا ہے اس کی مخالفت کرنا یہ اپنا
فرض اولین سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نون کے انتہائی زیادہ حمایتی ہیں۔ جہاں بھی دیکھ لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، ہر فیصلے میں، ہر بات میں، ہر کام میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جاتے ہیں، آسن بھون صاحب کی بات کر رہا ہوں، باہر کے عہدوں پر بھی رہے ہیں، بڑا اثر رسوخ رکھنے والے وکیل ہیں، ان کی طرف سے ایک منفرد قسم کا، عجیب قسم کا مطالبہ کیا گیا ہے، حالانکہ عمران خان کی آواز پر مبینہ طور پر شاہد جمیل صاحب کی طرف سے استعفیٰ دیا گیا ہے۔ انہوں نے آزادی کے لیے استعفیٰ دیا ہے، آزاد رہنے کے لیے استعفیٰ دیا ہے، اپنے اوپر دباؤ وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے استعفیٰ دے دی۔ آسن بھون کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انکوائری کرائی جائے کہ ان پر کس کا دباؤ تھا۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیصل سے کہا ہے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا ہے، باقی تو مسلم لیگ نون والے وہ سارے کے سارے بڑی لوڈیاں ڈال رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک اور اپ رائٹ جج چلا گیا، کل ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی آئین کے مطابق، دیانت کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دے دیتا۔ اور پھر جس طرح سے اعجاز اللہ ثنا اور علی اکبر مظاہر نقوی کی ان لوگوں کی طرف سے کردار کشی کی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے تو کس طرح کوئی شاہد جمیل کی حمایت کر سکتا ہے۔ لیکن آسن بھون کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان پر کس کا دباؤ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپ رائٹ جج تھے، بہترین جج تھے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس پر کوئی انکوائری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ باقی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے، ایسا کریں گے؟ بلکہ قاضی صاحب کی تو نظریں لگی ہوئی ہوں گی ایوان صدر کی طرف کہ کب وہاں سے استعفیٰ منظور کیا جاتا ہے اور کب ہم ان کی جگہ پر کرنے کے لیے کسی نئے جج کو لے کے آتے ہیں۔ باقی ایک آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر عام چلتی ہوئی خبر ہے کہ جنرل باجوہ کے پاس تبلیغ جماعت والے لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے دنیا بہت دیکھ لی ہے، دنیا بڑی کمالی ہے، تو آپ اب ہمارے ساتھ آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے چلیں۔ تو جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا، بڑے غور سے انہوں نے ان کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بالکل ایمان کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تبلیغیوں کے ساتھ جانا بہت ہی اہم ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی میں جاتا ہوں، عوام میں تو لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ جو کچھ کہا گیا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے لیے بھی اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی جو آج کل اتنا کچھ کر رہے ہیں، کسی ایک سائیڈ کی حمایت میں اور کسی دوسری سائیڈ کی مخالفت میں۔ کل انہوں نے بھی، بیوروکریٹس نے بھی اور عدلیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی عوام میں جانا ہے، عام لوگوں میں جانا ہے، پاکستان میں بھی رہنا ہے، پاکستان سے باہر بھی جانا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا کہ تبلیغی جماعت پر بھی جانے کی ان کے پاس شاید ہمت نہ ہو۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔